खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबको सलाम। आज हम देखेंगे कि क्या खुदा इंसाफ करता है। और इससे पहले कि हम मत्ती रसूल की अंजील उसके 20 बाब और उसकी 1 से 16 आयात का मुतालिया करें, हम खुदा से दुआ करते हैं कि वो रूह कुद्दस दे ताकि हम इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए दुआ मांगें। बहरोबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, यूं ही हम तेरे कलाम का मुतालिया करने जा रहे हैं तो खुदावंद तुझसे अक्ल, दनाई और फहम मांगते हैं। तो अपना रूह कुद्दस दे ताकि वो खुदावंद मेरी रहनुमाई करे और सुनने वालों की भी रहनुमाई करे ताकि वो बेहतर तरीके से इस कलाम को समझ सके। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से। जब मैं आपसे सवाल करूं कि आपके साथ कभी नाइंसाफी हुई है तो आप में से हर एक कहेगा हाँ मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। बचपन में वालिदैन बाज़ औक़ात एक बच्चे को दूसरे की निस्बत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे भाई या बहन को नए कपड़े तो मिल गए, मुझे नहीं मिले, लिहाजा ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। टीचर्स बाज़ स्टूडेंट्स को एक स्टूडेंट से ज़्यादा चाहता है और जब वो चाहता है तो दूसरे स्टूडेंट ये समझते हैं कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जब कभी आप काम करते हैं, काम के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में, जब आपकी तरक्की को रोक कर किसी और को तरक्की दी जाती है तो आप सोचते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इसी तरह के कई वाक़यात आपके ज़हन में आते होंगे जब आपने देखा कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन क्या खुदा नाइंसाफ़ी करता है? हाँ, खुदा नाइंसाफ़ी करता है और आज हम देखेंगे कि उसकी नाइंसाफ़ी करना हमारे लिए किस तरह बरकत का बायस बनता है। आइए मत्ती रसूल की अंजील उसका 20 बाब और उसकी पहली 16 आयत पढ़ते हैं। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकस्तान में मजदूर लगाए और उसने मजदूरों से 1 दिनार ठहराकर उन्हें अपने ताकस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया और कोई 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उससे कहा, तुम भी ताकस्तान में चले जाओ। ये पहली से 7 आयत मैंने पढ़ी आपके सामने और यहाँ पर पता चलता है कि जब सुबह ताकस्तान का मालिक निकला तो उसको मजदूरों की जरूरत थी और मजदूरों को काम की जरूरत थी और उन्होंने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम 1 दिनार रोज दिहाड़ी के हिसाब से काम करेंगे। उनसे उसने मुकर्रर कर लिया। जब सुबह सवेरे जो मजदूर उसको मिले उनसे कहा कि आपको 1 दिनार 1 दिन का मिलेगा। वो बड़े खुश हुए क्योंकि उन्हें काम मिल गया। और फिर हम देखते हैं कि इस काम में जब उसे और लोगों की जरूरत पड़ी तो अगर उस वक्त काम सुबह 6 से रात 6 बजे तक होता था तो सबसे पहले जो लोग आए वो सुबह 6 बजे के करीब आए। दूसरे वो फिर लिखा है कि फिर पहर दिन चढ़े के करीब, दैट इसका मतलब यह है कि 9 बजे के करीब और फिर 12 बजे और फिर 3 बजे और आखिरी 5 बजे भी लोग उसके काम के लिए आए। अब जब 1 घंटा रहता था वो भी आए। लेकिन एक बात आप याद रखें कि पहले मजदूरों से तय कर लिया गया
معاہدہ کیا گیا کہ انہیں 1 دینار ملے گا باقی مزدوروں کے ساتھ۔ اس نے کہا جو واجب ہے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی صاف گوئی سے بتا دیا گیا کہ انہیں 1 دینار دیا جائے گا۔ باقی لوگوں نے مالک کی مرضی پر انحصار کیا کہ وہ انہیں کیا دیتا ہے۔ جب ہم اس تمثیل کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پہلی بات جو ہمیں دیکھنی ہے کہ طاقستان کون ہے۔ طاقستان سے مراد کیا ہے؟ یسایہ 5 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے سو رب الفواج کا طاقستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے تو آج اس کا طاقستان تمام دنیا ہے جس میں میں اور آپ شامل ہیں۔ اس کا طاقستان آج پوری دنیا ہے اور مالک خود خداوند ہے، کیونکہ یہاں پر آسمان کی بادشاہی کی بات کی جا رہی ہے۔ مزدوروں کے ساتھ طے کیا گیا تھا کہ انہیں 1 دینار ملے گا اور ان کے درمیان یہ معاہدہ طے تھا۔ مزدوری تلاش کر رہے تھے اور مالک کو نوکروں کی ضرورت تھی، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اسے زیادہ لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب زیادہ لوگوں کی محسوس ہوئی تو اس نے پھر اور لوگوں کو لگایا۔ لیکن جو اس تمثیل کا رخ جو ہے وہ 8ویں آیت میں جا کر تبدیل ہوتا ہے۔ لکھا ہے جب شام ہوئی تو طاقستان کے مالک نے اپنے کرندہ سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کو مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا۔ جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی 1 دینار ملا۔ جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس نے جو لوگ کام جنہیں نہیں ملا اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دن بیکار کھڑے رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتا۔ جتنے مزدور اس کو ملے اس نے ہر ایک کو مزدوری پر لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے طاقستان میں مزدوروں کی کمی رہی جب تک کہ دن ختم نہیں ہوا۔ بیکار خداوند یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بیکار رہے۔ بائبل مقدس میں آپ دیکھتے ہیں حزقیل 16 باب اور اس کی 49 آیت میں بڑا واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی تھا کہ راحت کی کثرت۔ خدا کسی کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک بات جو ہمیں 8ویں آیت میں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ شام کے وقت جب مالک نے اپنے کرندے کو بلایا اور اس کو کہا کہ پچھلوں سے پہلوں کو سب کو مزدوری دے دے، اور جو بعد میں آئے ان کو پہلے مزدوری دے دی گئی، یعنی جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ان کو 1 دینار ملا۔ اور لکھا ہے کہ وہ سوچنے لگے، انہوں نے اپنے طور پر ازیوم کر لیا جو صبح سے کام کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ وہ سوچنے لگے شاید ہمیں 10 گنا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں زیادہ ملے گا۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا۔ وہ اپنی توقعات کرنے لگے، انہوں نے امیدیں وابستہ کر لی کہ ان کا حق ہے کہ انہیں زیادہ ملے، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن جب انہوں نے وہی ملا جو معاہدے کے مطابق تو وہ اسے ناانصافی سمجھنے لگے۔ جو معاہدہ تھا اس کے مطابق ملنے کے باوجود وہ سوچتے تھے کہ یہ ناانصافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا، کیوں ان کو وہی مل گیا جو انہیں شاید نہیں ملنا چاہیے تھا۔ خدا کے طاقستان میں کام ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں مزدوری نہیں ٹھہرانا کہ مجھے کیا ملے گا، بلکہ مجھے خدا پر انحصار کرنا ہے کہ خدا مجھے کیا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اس پر انحصار کیا
انہیں ان کی توقعات سے، ان کی لیاقتوں سے بڑھ کر ملا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 1 گھنٹہ کام کرنے سے انہیں پورے دن کی مزدوری مل جائے گی۔ تو خدا کا فضل جو ہے اگر انصاف کے تحت دیا جائے تو پھر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ نجات کے منصوبے گناہ شامل نہیں۔ اگر ہم گناہگار ہیں تو پھر نجات ہمارے لیے نہیں۔ لیکن یہاں پر خدا کی ناانصافی مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ خدا کا فضل ہے جو مجھ پر اور آپ پر بھی خدا کر رہا ہے۔ تو پھر یہ ہوا یوں کہ سارا دن کام کیا اور انہیں وہ تمام کچھ نہ ملا۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں ہم خدا کے فضل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت، جہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ تو خدا کی بخشش ہے کہ جنہوں نے کم کام کیا انہیں بھی خدا نے اسی طرح دے دیا جس طرح دوسروں کو دیا۔ اور 9ویں آیت میں اور نہ ایمان کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس لیے ملا کہ میری کارکردگی ہے تو پھر یہ چیز جو ہے ہم کبھی بھی قبول نہیں کرتے کہ یہ کلام مقدس کے مطابق ہے۔ وہ اس کے حقدار نہیں تھے جنہیں ملا، اور میں اور آپ بھی اس کے حقدار نہیں۔ سب کو برابر خدا مزدوری دیتا ہے اور وہ نجات ہے۔ اور جب نجات کی بات آتی ہے تو کبھی کسی کو کم یا زیادہ نہیں دی جا سکتی، بلکہ نجات خدا سب کو دیتا ہے۔ ایک اور بات آپ نے دیکھی اور وہ 13ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا، میری مرضی ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں۔ پرابلم یا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ جب پچھلوں کو پہلے مزدوری دے دی گئی تو دوسرے لوگ ابھی کھڑے تھے کہ وہ مزدوری لے کر جائے۔ اگر صبح جو پہلے آئے تھے ان کو پہلے مزدوری دے دی جاتی تو وہ چلے جاتے اور پرابلم یا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، لیکن وہ انتظار کرتے رہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کو بھی وہی مزدوری ملی ہے تو پھر انہیں دکھ ہوا کہ ہم نے پورے 10-12 گھنٹے کام کیا ہے، 10 سے 12 گھنٹے کام کیا ہے اور ہمیں مزدوری اتنی ملی جنہوں نے 1 گھنٹہ کام کیا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ جب ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں کیا دیتا ہے یا اس خدا نے انہیں کیا دیا ہے تو ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کو کیا ملا ہے اس سے حسد نہ کیا کریں، کیونکہ دینے والا خدا ہے، خدا کی ذات سب کو عطا کرتی ہے۔ مجھے اس سے مانگنا ہے جو سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو دیتا ہے۔ مجھے کسی اور کی طرف دیکھ کر اس سے حسد نہیں کرنا، جیلسی نہیں کرنی، کیونکہ دینے والا خدا ہے۔ جس خدا نے کسی آپ کے بھائی بہن کو دیا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، لہذا کبھی بھی کسی پر حسد نہ کریں بلکہ اس سے مانگے، وہ آپ کو بھی دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر میں آئس کریم لے کر آتا ہوں اور میرے 2 بچے جو اس وقت گھر میں ہیں میں انہیں بلاتا ہوں اور میں پہلے اپنے بیٹے کو آئس کریم دیتا ہوں۔ اس کو میں 3 یا 4 چمچ ڈال کے اس کو دیتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہے کہ اسے آئس کریم ملی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی بہن کو 5 چمچ دیے تو وہ کہے گا نہیں یہ ناانصافی ہے۔ کس طرح ناانصافی ہے؟ کیونکہ اس نے دیکھا کہ میری بہن کو کیا ملا ہے، بس وہ پہلے خوش تھا۔ تو ہاں وہ مزدور کو اگر پوری مزدوری پہلے دی جائے تو بڑے خوش ہوتے، لیکن جیسے انہوں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو وہ انہیں اچھا نہیں لگا، جس کی وجہ سے حسد پیدا ہوا اور نوبت یہاں تک آئی۔ اس تفصیل میں ایک اور بات جو میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، یعنی 1 گھنٹہ کام۔ خدا آخری وقت تک سب کو بلانے کی کوشش کرتا ہے۔
دیکھیں دن ختم ہو گیا، کام ختم نہیں ہوا. جب تک خدا کا کام اس دنیا میں ہے مزدوروں کی کمی ہے، اور وہ آپ کو اور مجھے بلا رہا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں، دیکھیں یہاں پر لوگوں کے پاس کام نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خداوند ان کے پاس گیا، خدا نے انہیں کام لگا دیا. خدا کے پاس ہر ایک کے لیے کام ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے خدا کے داغستان میں مزدوروں کی کمی رہے گی. اگر دن اور ہوتا تو لازمی بات ہے کہ مالک جاتا پھر اور مزدوروں کو لے کر. تو اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو خدا کے پاس آپ کے لیے کام ہے. آئیں اس کے داغستان میں کام کریں، وہ یقیناً آپ کو کام پر لگانے کی قدرت رکھتا ہے. پھر ایک اور بات، ایک دن ختم ہوا اور حساب کر دیا گیا. ہمیں یہ جاننا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے، اور دن کے اختتام پر حساب کر دیا جائے گا. اور جب حساب کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے. خداوند یقیناً آپ کو بلا رہا ہے، اور اس تمثیل میں جو مزدور ہیں وہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. آئیں اس کے داغستان میں کام کریں تاکہ وہ جلد از جلد اس زمین پر آ کر ہمیں ان ابدی امکانوں میں لے کر جائے جو اس نے تیار کیے ہیں. خداوند کے پاس آپ کے لیے کام ہے، آئیں اس کے داغستان میں کام کریں. خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو